अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कई दिनों के बाद आज आपसे लाइव बात करने का और तफसीर कुरान रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है, और उसकी वजह भी आपको भाइयों को पता होगी कि ओवरसीज़ का 7 दिन का तरबियती इज्तिमा जारी था। अल्लाह की रहमत से तकरीबन 70 मुल्कों के इस्लाम में तशरीफ़ लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा रूहानी मंज़र था और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल थे। ज़ाहिर है कि उसके इंतज़ामात, उनको उनका सारा मामला, तो मेरी मसरूफ़ियत वहाँ थी और ज़हनी आजमाइश भी कुछ दिनों से नहीं हो सका, और आपके साथ इस तरह लाइव भी बात नहीं हो सकी। फिर ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि कल से इंशाअल्लाह मरकज़ी मजलिस शूरा का मशवरा शुरू हो रहा है, और उसके बाद इंशाअल्लाह 5 दिसंबर बरोज़ जुम्मा ज़हनी आजमाइश इंशाअल्लाह होगा। तो उसमें आप ज़रूर शिरकत कीजिएगा, और ये कराची वालों के लिए तो आपको आना भी चाहिए। कराची, नूरियाबाद, हैदराबाद के आशिकान रसूल बहरिया टाउन के ऑडिटोरियम में हो रहा है, और फिर उसके बाद हमारा पंजाब का सफ़र शुरू होगा। फिर मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन लाइव आके आपको अपडेट्स भी देता रहूँगा, और इंशाअल्लाह आप अपने हमारे सफ़र में आप साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। चलें, आज इंशाअल्लाह तफसीर कुरान रिकॉर्ड करते हैं। बताइएगा आतिफ भाई, तफसीर कुरान सूरह मोमिन है, और आयत नंबर 45 तक हम कर चुके थे। पारा नंबर 24 है। तो आप भी अगर चाहें तो तफसीर कुरान तालीमुल कुरान अब तो वेबसाइट पर आ गई है, तो उसको डाउनलोड कर लें, और साथ साथ आप इंशाल्लाह सुनते रहेंगे तो इसकी बरकतें मिलेंगी। बिस्मिल्लाह। तो आइए जनाब, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। आयत नंबर 46 से करेंगे ना। बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 46, फरमाया कि फिरौन और उसकी कौम को दुनिया में गर्क किया गया, फिर उन्हें सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है और उसमें जलाए जाते हैं। और जिस दिन कयामत कायम होगी उस दिन फरिश्तों को हुक्म होगा कि फिरौन वालों को जहन्नम के सख्त तर अजाब में दाखिल कर दो। अहम बात, इस आयत से अजाब कब्र के सबूत पर इस्तदलाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पहले सुबह शाम फिरौनियों को आग पर पेश किए जाने का जिक्र हो, और उसके बाद कयामत के दिन सख्त तर अजाब में दाखिल किए जाने का बयान हुआ। आग पर पेश किए जाने का जिक्र हुआ, और उसके बाद कयामत के दिन सख्त तर अजाब में दाखिल किए जाने का बयान हुआ। मालूम हुआ कि कयामत से पहले भी उन्हें आग पर पेश करके अजाब दिया जा रहा है, और यही अजाब कब्र है। आयत नंबर 47 और 48, फरमाया कि ए अंबिया के सरदार, आप अपनी कौम से जहन्नम के अंदर कुफ्फार के आपस में झगड़ने का हाल जिक्र फरमाएं कि जब वो लोग जहन्नम की आग में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, और उनमें से जो लोग कमजोर थे वो अपने मुतकब्बिर सरदारों से कहेंगे, हम दुनिया में तुम्हारे ताबे थे और तुम्हारी वजह से ही काफिर बने, तो क्या तुम इस बात पर कादिर हो कि हम जिस अजाब में मुब्तला हैं उसका कोई हिस्सा हमसे दूर कर दो। काफिरों के सरदार जवाब देंगे, हम सब आग में हैं और हर एक अपनी मुसीबत पे मुब्तला है, हम में से कोई किसी के काम नहीं आ सकता। अगर हम कुछ कर सकते होते तो अपने लिए ना कर लेते। अब फैसला हो चुका है जिसमें कोई कभी बेशी नहीं हो सकती। बेशक अल्लाह ताला ने ईमानदारों को जन्नत में दाखिल कर दिया और काफिरों को जहन्नम में भेज दिया। जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। आयत नंबर 49 और 50, काफिरों में से कमजोर लोग अपने सरदारों से मायूस हो जाने के बाद जहन्नम पर मामूर फरिश्तों की तरफ से कहेंगे, आप हजरात ही अपने रब अज़्ज़ व जल से दुआ करें कि दुनिया के एक दिन की मिकदार तक हमारे अजाब में तखफीफ रहे। फरिश्ते जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अल्लाह ताला के रसूल निशानियां न लाते थे? मुराद यह है कि अब तुम्हारे लिए उज़्र करने की कोई जगह बाकी न रही। काफिर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने और अपने कुफ्र करने का भी इकरार करेंगे। फरिश्ते जवाब देंगे, हम काफिरों के हक में दुआ नहीं करेंगे, लिहाजा तुम खुद ही अपने रब से दुआ करके देख लो, लेकिन बहरहाल तुम्हारा दुआ करना भी बेकार ही जाएगा, क्योंकि वो कबूल नहीं होगी। आयत नंबर 51 और 52, इन दो आयात का खुलासा यह है कि बेशक जरूर हम अपने रसूलों अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को गलबा अता फरमाकर, मजबूत हुज्जत देकर और उनके दुश्मनों से इंतकाम लेकर दुनिया की जिंदगी में उनकी मदद करेंगे, और क़यामत के दिन भी उनकी मदद करेंगे। और अगर उस दिन काफिर अपने कुफ्र के मुतालिक उज़्र पेश करेंगे तो माना नहीं जाएगा, और अगर तौबा करेंगे तो कबूल नहीं होगी, और उस दिन वो रहमत इलाही से दूर होंगे और जहन्नम उनका ठिकाना होगा। आयत नंबर 53, इस आयत में लफ्ज अल हुदा से मुराद तौरात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए जाने वाले मौजज़ात हैं, जो उनकी कौम के लिए रहनुमाई और हिदायत हासिल करने का जरिया थे। नीज इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले वो कसीर उलूम भी मुराद हो सकते हैं, जो दुनिया और आखिरत में नफामंद हैं
اور بنی اسرائیل کو جس کتاب کا وارث بنایا گیا اس سے مراد تورات ہے۔ آیت نمبر 54، یہ کتاب عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہاں آیت میں بطور خاص عقل مندوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس کتاب کی ہدایت اور نصیحت سے فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 55، فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اب اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور جیسے اس نے پہلے رسولوں کی مدد فرمائی اسی طرح وہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ نیز آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہمیشہ قائم رہیں۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بولنے سے پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ اہم بات، آیت کے اس حصے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ میں رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی خطاب ہونا متعین نہیں بلکہ اس کا احتمال ہے، اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں خطاب ہر سننے والے سے ہو کہ اے سننے والے، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ آیت نمبر 56، یہاں جھگڑا کرنے والوں سے مراد کفار قریش ہیں۔ یہ لوگ تکبر کرتے تھے اور ان کا یہی تکبر کفر کو اختیار کرنے کا سبب بنا، کیونکہ انہیں کسی کا اپنے سے اونچا ہونا گوارا نہ تھا، اور یہ فاسد خیال کیا کہ اگر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لیں گے تو ہماری بڑائی جاتی رہے گی، اس لیے انہوں نے سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ جس چیز کی ہوس رکھتے ہیں اسے نہ پا سکیں گے اور انہیں بڑائی میسر نہ آئے گی، تو اے حبیب، حاسدوں کے مکر اور ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ یقیناً وہی ان کے اقوال کو سنتا اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے، تو وہی ان کے خلاف آپ کی مدد کرے گا اور ان کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ آیت نمبر 57، یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اس میں ان پر حجت قائم کی گئی کہ جب تم آسمان و زمین کی اس بڑائی کے باوجود انہیں پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہو تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اس کی قدرت سے کیوں بعید سمجھتے ہو۔ مزید فرمایا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بہت لوگوں سے مراد کفار ہیں اور وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار بے علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اہم بات، آسمان و زمین کی پیدائش کا مخلوق کی پیدائش سے بڑا ہونا ظاہر کے اعتبار سے ہے اور لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ دونوں برابر ہیں۔ آیت نمبر 58، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جاہل اور عالم یکساں نہیں، یوں ہی نیک مومن اور بدکار یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود تم کتنی کم ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہو۔ دعا، اللہ کرے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے والے بنیں اور اندھوں یعنی جاہلوں میں سے نہیں بلکہ دیکھنے والوں یعنی عالموں میں شمار ہوں، اور فاسقوں میں نہیں بلکہ نیکوں میں شامل ہوں۔ آیت نمبر 59، فرمایا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اور سچے خدا نے سچی کتاب میں سچے نبی کو قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے، لہٰذا قیامت آنے میں کچھ شک نہیں رہتا، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آیت نمبر 60، آیت کے معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ یہ آیت کے معنی یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اہم باتیں، نمبر 1، دعا قبول ہونے کی چند شرائط ہیں۔ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، دعا کسی ممنوع شرعی چیز پر مشتمل نہ ہو، دعا قبول ہونے پر یقین ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ان شرائط کے ساتھ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، جیسے کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، یا گناہوں میں مبتلا رہنا، یا حکمت الہی کے کبھی بندہ براہ نادانی کوئی نقصان دہ چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، اور کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں دعا قبول نہیں کی جاتی۔ درس، بارگاہ الہی میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ آیت نمبر 61، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ، کیونکہ رات میں ٹھنڈک اور نیند سے انسان کی حرکت کرنے والی قوتیں قدرے ساکن ہو جاتی ہیں۔ نیز رات میں اندھیرا ہونے کی بنا پر انسان کے حواس بھی پوری طرح کام کرنے سے رک جاتے ہیں، اور یوں انسان کے اعصاب اور حواس کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے ضروری کام اطمینان کے ساتھ کر سکو۔ بے شک رات اور دن کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن بہت سے آدمی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 62، فرمائے کہ جس ذات نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن جیسی عظیم چیزوں کو پیدا کیا، وہ اللہ ہی تمہارا رب، معبود اور تمام اشیاء کا خالق ہے،
اور ان اوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو اے کافرو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے معبود ہونے پر قطعی دلائل ہیں، حالانکہ اس کے معبود ہونے پر قطعی دلائل ہیں۔ آیت نمبر 63، فرمایا کہ اے حبیب جس طرح کفار قریش حق سے پھر گئے اسی طرح وہ لوگ اوندھے ہوتے اور دلائل کے باوجود حق سے پھر جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں اور اس کے رسول کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر کے حق کو طلب نہیں کرتے۔ لہٰذا اے حبیب آپ ان کافروں کے جھٹلانے سے افسردہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 64، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اللہ وہی ہے جس نے تمہاری ضروریات کے لیے زمین کو ایسا بنایا جس پر ٹھہرنا ممکن ہو، اور اس نے آسمان کو گنبد کی طرح بلند فرما کر اسے تمہارے اوپر مضبوط چھت بنایا جس سے تمہارے بے شمار فوائد وابستہ ہیں، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں، تمہیں سیدھے قد والا، خوبصورت اور متناسب اعضاء والا بنایا، اور اس نے تمہیں کھانے پینے کی ستھری اور لذیذ چیزیں روزی کے طور پر دیں، اور جس کی عظیم قدرت اور شان ہے کہ وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے، تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی طور پر زندہ ہے جبکہ اسے موت آنا اور اس کا فنا ہونا محال ہے، اور ذات، صفات اور افعال میں چونکہ اس کا کوئی مقابل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں۔ لہٰذا اے لوگوں تم اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو اور یوں کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ آیت نمبر 66، شان نزول، کفار مکہ نے جہالت اور گمراہی کی بنا پر اپنے باطل دین کی طرف رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا اے پیارے حبیب آپ ان کفار سے فرما دیں کہ مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بے شک میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور گردن جھکا کر رکھوں اور اخلاص کے ساتھ اسی کے دین پر قائم رہوں۔ آیت نمبر 67، فرمایا کہ اے لوگو اللہ وہی ہے جس نے تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمہیں کئی مراحل سے گزار کر پیدا کرتا ہے کہ پہلے منی کے قطرے سے ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ قطرہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ بالآخر تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی بڑھاپے یا جوانی سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ اس لیے کیا کہ تم زندگی گزارو، اور اس لیے کیا کہ تم زندگی کے محدود وقت تک پہنچو، اور تم اپنے بدلتے احوال میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو سمجھو اور ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 68، اللہ وہی ہے جس کی یہ شان ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا اور ضدوں کو موت دیتا ہے، اور اسے کسی چیز کو وجود دینے میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی سامان کی حاجت ہوتی ہے، بلکہ اشیاء کا وجود اس کے ارادے کے تابع ہے کہ جیسے ہی اس نے کسی چیز کا ارادہ فرمایا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 69، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو قرآن مجید کی واضح آیات کو باطل کرنے کے لیے ان میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہ آیت ایمان قبول کر لینے کا باعث ہیں، اور آیتوں میں جھگڑا کرنے سے انتہائی سختی کے ساتھ روکتی ہیں۔ اور اے حبیب ان کی خراب احوال پر تعجب فرمائیے کہ کس طرح قرآن مجید کی آیات اور ان کی تصدیق کرنے سے انہیں جھٹلانے کی طرف پھر رہے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کر کے قرآنی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ اہم بات، اس صورت میں 4 مقامات پر قرآن کریم کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر مقام پر جھگڑا کرنے والے مختلف لوگوں کا ذکر ہو، یا جن آیات میں جھگڑا کیا گیا وہ مختلف ہوں، یا اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے تاکید کے طور پر کیا گیا ہو۔ نیز اس آیت میں جھگڑا کرنے والوں سے مشرکین یا تقدیر کا انکار کرنے والے مراد ہیں۔ آیت نمبر 70، فرمایا کہ جن کافروں نے قرآن کریم کو اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اسے جھٹلایا تو ان قریب وہ اپنے جھٹلانے کا انجام جان جائیں گے۔ اہم بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو چیز بھیجی اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول لائے، یا وہ حق عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پہنچائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ آیت نمبر 71 سے 76 تک، جھٹلانے والے کافر اس وقت اپنا انجام جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، اور وہ ان زنجیروں سے کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر وہ لوگ آگ میں دہکائے جائیں گے، اور وہ آگ سے باہر بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر بھی بھری ہوگی۔
پھر ڈانٹتے ہوئے ان سے فرمایا جائے گا وہ بت کہاں گئے جنہیں تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ کفار کہیں گے وہ تو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے، بلکہ ہم پر تو یہ واضح ہوا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ پوجتے ہی نہ تھے۔ پھر بت حاضر کیے جائیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے یہ معبود سب جہنم کا ایندھن ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے، اس کے یہ معنی ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ جنہیں ہم پوجتے تھے وہ کچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے۔ مزید فرمایا کہ جس طرح ان کے بت گم ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو حق سے گمراہ کرتا ہے کہ راہ ہدایت ان کافروں سے گم ہو جاتی ہے۔ اے کافروں، جس عذاب میں تم مبتلا ہو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں شرک، بت پرستی اور آخرت کے انکار پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم نعمتوں پر اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جہنم ان لوگوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جنہوں نے تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا۔ درس: کفر و شرک سب سے بڑی مصیبت ہیں اور ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس آج کل لوگوں کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں۔ آیت نمبر 77، فرمایا اے حبیب کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے، اور اس عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم تمہاری وفات سے پہلے دنیا میں ہی تمہیں دکھا دیں تو ان کا وہ انجام تم خود دیکھ لو گے، اور اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہی تمہیں وفات دے دیں تو تم آخرت میں کافروں کے عذاب کو ضرور دیکھو گے، کیونکہ قیامت کے دن انہیں بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا اور شدید عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ اہم بات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کافروں کے عذاب کا کچھ حصہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا، جیسا کہ جنگ بدر کے دن کا فرمان جیسا کہ جنگ بدر کے دن کافر مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 78، فرمایا اے حبیب بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان میں سے کسی کے احوال آپ سے اس قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے اور کسی کے احوال قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان نہ فرمائے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اس کے باوجود ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا اور اس پر انہوں نے صبر کیا۔ گزشتہ رسولوں علیہ السلام کے اس تذکرے سے مقصود نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینا ہے۔ مزید فرمایا اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، یعنی کفار کے من مانے معجزے کا ظاہر نہ ہونا ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کیا جا سکے، کیونکہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ مزید فرمایا کہ جب کفار پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور جب حکم الہی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ناحق جھگڑنے اور من چاہے معجزات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو خسارہ ہوگا۔ آیت نمبر 79 سے 81، ان تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں سواری اور گوشت کھانے کے علاوہ بھی کتنے ہی فائدے ہیں کہ تم ان کا دودھ اور اون وغیرہ اپنے کام میں لاتے ہو اور ان کی نسل سے نفع اٹھاتے ہو، اور وہ چوپائے اس لیے بنائے تاکہ تم اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان کی پیٹھوں پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاؤ، اور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں دکھاتا ہے، اور وہ نشانیاں ایسی ظاہر ہیں کہ ان کے انکار کی کوئی صورت نہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ درس: خدا کی نعمتوں پر مومن کا بہترین طرز عمل یہ ہے کہ ہر نعمت کے استعمال پر خدا کا شکر ادا کرے، جیسے کھانے پینے، پہننے، سواری پر بیٹھنے، سو کر اٹھنے اور دیگر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اس میں ثواب بھی ہے اور خدا کی رضا بھی، نیز اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 82، فرمایا کہ اے حبیب کیا کفار قریش نے زمین میں سفر نہ کیا تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ لوگ ان کفار قریش سے تعداد میں بھی کثیر تھے اور ان کی جسمانی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، اور زمین میں عمارتوں کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ قوی تھے، تو انہوں نے جو کمایا وہ ان کے کیا کام آیا؟ معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عاد اور سمود وغیرہ کی زمین میں سفر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ سرکش منکروں کا کیا انجام ہوا، اور ان کی تعداد، طاقت اور مال کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ درس:
मोमिन की निगाह इबरत होनी चाहिए कि नेमत देखे तो शुक्र करे, अजाब की जगह या चीज देखे तो तौबा करे। आयत नंबर 83, फरमाया कि साबिका लोगों का हाल ये था कि जब उनके पास उनके रसूल अलैहिस्सलाम रोशन दलीलें और मौजज़ात लाए तो वो अपने पास मौजूद इल्म पर ही खुश रहे और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के इल्म की तरफ माइल ना हुए, बल्कि इसको हकीर जाना और उसकी हंसी बनाई और अपने इल्म को पसंद करते रहे। आयत के आखिर में इरशाद फरमाया गया कि रसूलों अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने और उनके उलूम को हकीर जानने की बिना पर कुफ्फार अजाब में मुब्तला कर दिए गए। अहम बातें। नंबर 1, यहाँ काफिरों के इल्म से मुराद उनके दुनियावी उलूम हैं, जैसे पेशों, सनअतों, सितारा शनासी, मंतिक और फलसफा वगैरह का इल्म। या इससे मुराद उनके फासिद अकायद और बातिल शुबहात हैं, जैसे वो कहते थे कि हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा वगैरह, और ये दर हकीकत इल्म नहीं बल्कि जहालत है। और इस पर इल्म का इतलाक इस माना में है कि काफिर इसे अपने गुमान में इल्म समझते हैं। नंबर 2, दुनियावी उलूम के मुकाबले में दीनी उलूम को कमतर ख्याल करना और दीन की बजाय दुनिया का इल्म हासिल होने पर नाजा होना और उसे अपने लिए काफ़ी समझना कुफ्फार का पसंदीदा लेकिन खुदा की बारगाह में नापसंदीदा तरीका है। आज भी साइंसी इल्म पर लोग नाजा व फरहा होते हैं और दीनी इल्म को इस्तेहजा की नीयत से देखते हैं। इस तर्ज अमल और पहले के काफिरों के अंदाज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आयत नंबर 84 और 85, फिर जब साबिका झुटलाने वाली उम्मतों ने दुनिया में हमारा शदीद अजाब देखा तो कहने लगे, हम एक अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इस ईमान के जरिए उनका इनकार करते हैं जिन्हें उसका शरीक ठहराते थे और अल्लाह ताला की बजाय जिन बुतों की पूजा करते थे उनसे बेजार हुए। तो जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया उस वक्त उनका ईमान कबूल करना उनके काम ना आया और अल्लाह ताला का जो दस्तूर उसके बंदों में गुजर चुका वो यही है कि नुज़ूल अजाब के वक्त ईमान कबूल नहीं किया जाता। और ये भी अल्लाह ताला की सुन्नत है कि रसूलों अलैहिस्सलाम को झुटलाने वालों पर अजाब नाजिल करता है। और जब काफिरों ने अजाब देखा तो उस वक्त उनका नुकसान में रहना अच्छी तरह जाहिर हो गया। अच्छा, अगली सूरत सूरह हामीम सजदा होगी। ये सूरत कंप्लीट हो गई है। चले जनाब, अब आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तबस्सुम धुड्डी राजपूत, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जुबैर हैं। अतीक खान, अच्छा। चश्मे नम, आयशा इम्तियाज़, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम बनगर, शम्स, मेरा नाम हुसैन अली है, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक और जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। अच्छा जनाब, और कौन है? जलालुद्दीन हैं, मोहम्मद हबीब हैं, सुगरा दाऊद हैं, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके मैसेजेस का। अल्लाह आप सबको सलामत भी रखे, खुश भी रखे और आबाद रखे। एजाज़ अंसारी हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को शिफा दे, सेहत दे। किबला मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी बीमार है, ये भी पता चला, अल्लाह उनको भी शिफा दे, उनको भी सेहत दे। उलमाए अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। जनाब, और भी मैसेजेस आ रहे हैं। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे और खुश रखे। चलें शुरू करें। नई सूरत की तरफ हम जाएंगे। मोहम्मद अहमद हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हबीब हैं, वालेकुम अस्सलाम। सूरह, जी मेरा ठीक है। सूरह हामीम अस-सजदा का तारुफ। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 6 रुकू और 54 आयतें हैं। इस सूरत का एक नाम हामीम अस-सजदा है। हामीम कहने की वजह यह है कि सूरत की इब्तिदा हामीम से हुई और अस-सजदा कहने की वजह यह है कि इसकी आयत नंबर 38 आयत सजदा है। और हामीम अस-सजदा कहने की वजह से ये सूरत हामीम से शुरू होने वाली दीगर सूरतों से मुमताज़ हो गई। दूसरा नाम फुस्सिलत है और ये नाम इसकी आयत नंबर 3 में मज़कूर कलिमा फुस्सिलत से माखूज है। फजीलत, हज़रत खलील बिन मुर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम सूरह तबारक और सूरह हामीम अस-सजदा की तिलावत किए बगैर नींद नहीं फरमाते थे। खुलासा मज़ामीन, इस सूरत की इब्तिदा में कुरान पाक के औसाफ बयान हुए। नीज़ रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि वो ऐसे बशर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वही के साथ खास फरमा लिया है।
زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا، قیامت کے حساب سے ڈرایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بیان ہوا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا بیان ہوا، اور یہ بتایا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت آنے پر گریہ و زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ آیت نمبر 1، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 2، اس آیت میں قرآن مجید کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہوا ہے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درس، سبحان اللہ، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں قرآن کی صورت میں وہ رحمت بھرا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ رحمتوں کے سمندر بھی اس قرآن سے نکالے جائیں تو اس میں کچھ بھی کمی نہ آئے گی۔ آیت نمبر 3، اس آیت میں قرآن کریم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1، یہ کلام ایک کتاب ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کی جامع ہو، اور قرآن کریم چونکہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے اس لیے اسے کتاب فرمایا گیا۔ نمبر 2، اس کلام کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں مختلف اقسام کی ہیں جن میں احکام، مثالوں، واعظ و نصیحت، وعدہ اور وعید وغیرہ کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ کلام قرآن ہے، یہ ایسا کلام ہے جس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آیتیں باہم مربوط اور ملی ہوئی ہیں، نیز یہ بندوں کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کلام کی زبان عربی ہے۔ معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں، لہٰذا نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہ ہوگی۔ نمبر 5، قرآن مجید کا عربی میں ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان عربی ہے تاکہ وہ اس کے معنی کو سمجھ سکیں۔ ایک تفسیر کے اعتبار سے یہاں قرآن مجید کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اس کی آیتیں عرب والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 4، قرآن مجید کا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو رضا الہی کی خوشخبری دینے والا اور اس کے نافرمانوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا ہے۔ اس کے باوجود اکثر کفار مکہ نے اس سے منہ پھیر لیا اور عربی زبان میں ہونے کے باوجود اس میں غور نہ کیا، اور وہ اسے توجہ سے سنتے ہیں اور نہ ہی اس کی ہدایت قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، جب نبی کریم علیہ السلام نے مشرکوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، آپ ہمیں توحید اور ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس بات سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے ہم سنتے نہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھیے۔ کافروں کے جملے حقیقت میں مذاق اڑانے اور ہٹ دھرمی دکھانے کے لیے تھے۔ مشرکوں نے مزید یہ کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان دینی مخالفت ہے، اس لیے ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، تو تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ درس، دل پر غفلت کے پردہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہ کرے، گناہوں کی عادت نہ چھوٹے اور دل نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو۔ آیت نمبر 6، فرمایا، اے تمام مخلوق سے زیادہ معزز اور دو عالم کے سردار، آپ ان لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع کے طور پر یہ فرما دیں کہ میں آدمی ہونے میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں، کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر جنس کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہے نہ تمہارے سننے میں آتی ہے؟ میں تو وہی کہتا ہوں جو مجھے وہی ہوتی ہے کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کی راہ سے نہ پھرو اور اس سے اپنے فاسد عقائد اور اعمال کی معافی مانگو، اور یاد رکھو کہ مشرکوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ اہم بات، سرکار دو عالم علیہ السلام کا ظاہری لحاظ سے انا بشر مثلکم فرمانا لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع کے طور پر ہے، جو اعلیٰ ظرفی اور بلند منصب کی دلیل ہے۔ کسی امتی کو رسول خدا علیہ السلام کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرنا جائز نہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ جیسے ہیرا بھی پتھر ہوتا ہے لیکن بجری کا پتھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 7، فرمایا، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں زکوٰۃ سے مراد توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو توحید کا انکار کر کے، توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے، یا یہ مراد ہے کہ مشرکین زکوٰۃ کے فرض ہونے پر ایمان نہیں لاتے، یا زکوٰۃ سے مراد اپنے اعمال کا تزکیہ کرنا اور ایمان قبول کر کے انہیں شرک کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔
मजीद फरमाया और वो आखिरत के मुनकिर हैं, मुशरिकीन आखिरत के मुनकिर हैं कि मरने के बाद उठने और आमाल की जज़ा मिलने के कायल नहीं। अहम बात, इस आयत में ज़मीनी तौर पर ज़कात अदा ना करने वाले मुसलमानों को भी डराया गया है ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि ज़कात न देना ऐसा बुरा फेल है कि इसे कुरान करीम में मुशरिकीन के औसाफ में जिक्र किया गया है। आयत नंबर 8 फरमाया बेशक ईमान लाने वालों और अच्छे अमाल करने वालों के लिए बेइंतहा सवाब है जो ख़त्म ना होगा, जन्नत दायमी है और उसमें खुदा का फजल हमेशा मिलता रहेगा और कभी ख़त्म ना होगा। आयत नंबर 9 फरमाया इन काफिरों से फरमा दें कि क्या तुम उस अजमत वाले अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हो जिसने अपनी कुदरत और हिकमत से इतनी बड़ी ज़मीन को 2 दिन में बना दिया, और तुम बुतों को ऐसी कुदरत और हिकमत वाले रब ताला का शरीक ठहराते हो, हालांकि उसका कोई शरीक होना मुमकिन ही नहीं, और वो सारे जहानों का रब है, तो उसकी मखलूक में से कोई उसका शरीक किस तरह हो सकता है। अहम बात, ज़मीन को 2 दिन में पैदा फरमाना हिकमत के सबब है, वरना अल्लाह ताला चाहता तो एक लम्हे से भी कम में पूरी ज़मीन बना देता। आयत नंबर 10 अल्लाह ताला ऐसा कादिर है कि उसने ज़मीन में उसके ऊपर से पहाड़ रख दिए और दरिया, नहरें, दरख्त, फल और तरह तरह के हैवानात वगैरह पैदा करके उसमें बरकत रखी, और ज़मीन में बसने वाले इंसानों और दीगर जानवरों के लिए उनकी रोज़ियाँ मुकर्रर की। ये सब कुछ 4 दिनों में हुआ, और ज़मीन की तख्लीक के बारे में सवाल करने वालों के लिए ये पूरे 4 दिन हैं। अहम बात, 4 दिनों में ज़मीन की पैदाइश के 2 दिन शामिल हैं, यानी 2 दिन में ज़मीन की पैदाइश हुई और 2 दिन में पहाड़ वगैरह दीगर चीज़ें पैदा की गईं। ये पूरे 4 दिन हुए। आयत नंबर 10 तक हो गया है सूरह हामीम सजदा, बाकी इंशाअल्लाह कल करेंगे। चलिए, आप सब भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुदस्सिर हसन हैं, साजिद अली हैं, मोहम्मद इमरान हैं, बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का। अब्दुल गफ्फार अत्तारी साहब हैं, अल्लाह आपको भी शिफा दे, सेहत दे। सादिया इस्लाम हैं, रहमतुल्लाह बरकाती हैं, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।